अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश है, सेहत में ठीक है ना, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखा करें क्योंकि उनको भी हमारी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है। खैर, आज कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी, बहुत कोई आपको ना आज लेसन्स में नहीं दूंगी। आज हल्की फुल्की हम बात करेंगे। हल्की फुल्की बात करने का मतलब ये है कि हम सिर्फ गपशप लगाएंगे आज के हम इंट्रो के अंदर, आगाज़ पर ही अपने प्रोग्राम के। कुछ मौसम के हवाले से बात करेंगे, कुछ सेहत के हवाले से बात करेंगे, कुछ लाहौर की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मौसम एज़ वी नो कि जनाब खुश्की है, सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी के साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ती जा रही है और ये वो सर्दी है जो कि खुश्क सर्दी पड़ रही है। और मेरे घर में तो मुझ समेत हर कोई बीमार है इस सर्दी की वजह से। फ्लू इन्फेक्शन हुआ है, गला ख़राब है, फ्लू तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जिससे बात होती है, जिससे पता चलता है कि जनाब उनको भी ये मसला दरपेश है। हर घर में ये फ्लू का जो वबाई जाल है ना वो बिछा हुआ है, हर कोई परेशान है इससे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एहतियातें बरतनी है। जब तक बारिश नहीं होती है ना तब तक ये सूरत हाल इसी तरह रहनी है। वायरल इन्फेक्शंस फैलते जाने और ये जो फ्लू की एक लहर चली हुई है, सिर्फ ये यहाँ पर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो फ्लू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि फ़्लू थोड़ी देर के लिए आता है, फिर हमें लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो गई है, हम खाना पीना शुरू कर देते हैं और दोबारा से वही सूरत हाल हो जाती है। मतलब इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा है, ये जान ही नहीं छोड़ा है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, फ़ज़ाई आलूदगी है ना, वो कम नहीं हो रही है। उसकी वजह से हमारा ये जो फ्लू का मसला है ये बढ़ता जा रहा है, ये इंटेंस होता जा रहा है। तो दुआ करें कि दिसंबर तो शुरू हो चुका है, सर्दी भी पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन बारिश भी हो जाए, एक आधी बारिश हो जाएगी ना तो ये जो खुश्क सर्दी है इससे जान छूटेगी और ये जो वबाई वायरल फैले जा रहे हैं ना इससे भी हमारी जान छूटेगी। तो इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको बताते रहें और आप उसके ऊपर अमल दरामद करते रहें। तो आज भी कुछ ऐसी ही चीज़ें जिनके हवाले से हमने आपको बताना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे उसके रिगार्डिंग, और आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से सुनना है और उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं हम खाने पीने के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर जो देसी नुस्खे हम आपको बता रहे होते हैं, रेमेडीज़ आपको बता रहे होते हैं, हिकमत के मुतालिक हम आपको बता रहे होते हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और जिस तरह मैं कह रही थी कि अपनी सेहत का ख्याल हमने खुद ही रखना होता है। बाहर चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और खुश्क सर्दी हो रही है, खुश्क सर्दी की वजह से वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं आपके गले का प्रॉब्लम सबको है, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में भी बड़ों में भी हो रहा है। देन बुखार की जो प्रॉब्लम है ना वो भी बुज़ुर्गों में, बच्चों में ये पाई जाती है। तो इस सर्दी से बचना कैसे है, कौन कौन से ऐसे हिकमत के तरीका इलाज है जिनको हम कर सकते हैं घर पे रहते हुए, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हकीम मुज़म्मिल हुसैन साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। हकीम साहब, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस सर्दी से दो चार भी हैं, सर्दी की वजह से परेशान भी हैं और बीमार भी हैं, तो हमें बताइए कि क्या वजह है और इससे बचा कैसे जा सकता है? इस सर्दी से, सर्दी लगने से बचा कैसे जा सकता है? बहुत ही अहम तरीन आपने टॉपिक रखा। एक तो सर्दी, आपने खुद ही कहा कि सर्द मौसम है और साथ खुश्क है। सर्दी खुश्की है, बारिश नहीं हो रही है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें अपनी रहमत वाली बारिश से नवाजे ताकि बहुत सारी बीमारियों से हमारी निजात हो सके। एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे खित्ते में रखा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ मौसम्स हैं। वो मौसम जो हैं वो हमें बहुत सारे फ़वाइद भी देते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से वो मौसम हमें बहुत सारी बीमारियां भी देती हैं। मौसम बीमारी नहीं देने आता, हमारी लापरवाही हमें बीमारी देती है। हमारे घर में ना दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो 7 साल से छोटे होते हैं, एक बच्चे होते हैं जो 70 साल से बड़े होते हैं। हाँ जी, तो ये दोनों बच्चे जो होते हैं ना, ये जल्दी ठंड लगने के भी शिकार हो जाते हैं, जल्दी गर्मी लगने के भी, लू लगने के भी शिकार हो जाते हैं।
جو درمیانی عمر ہوتی ہے یہ ہمیں خود اپنا خیال کرنا ہوتا ہے. جو اس عمر والے بچوں والی عمر ہوتے ہیں ان کا ہمارے بڑوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. بچوں کو ٹھنڈ لگنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے والدین کی لاپرواہی. ٹھیک ہے. مطلب بچہ چھوٹی عمر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سردی میں اس کی پیدائش ہوئی ہے تو پہلے جو 2-3 ماہ ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ نگہداشت کے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی توجہ کریں, جن میں چند چیزیں میں اگر عرض کر دوں تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھی جا سکیں. اگر تو بچہ مدر فیڈ پہ ہے تو والدہ کو چاہیے کبھی بھی برتن دھوتے ہوئے فوری طور پر بچے کو دودھ نہ پلا دے. کپڑے دھوتے ہوئے مطلب کپڑے دھوئے سارا دن تو پانی میں یعنی رہے تو پانی کے رہنے کے فوراً بعد بچے کو فیڈ کروا دیا. اس سے ایک بہت زیادہ بچے کو ٹھنڈ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یا کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مطلب فیلڈ ورکر ہوتی ہیں, باہر میں کام کرتی ہیں, صبح اور شام کا کام کرتی ہیں, باہر سے ٹھنڈ سے آتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اگر ریلیف نہیں لیں گی, ٹھہریں گی نہیں, بیٹھیں گے نہیں, اپنا باڈی ٹمپریچر نارمل نہیں کریں گے, اس صورتحال میں فیڈ کروا دیں گے, اس سے بھی بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. یا ہم شروع میں بچے کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس پر تو توجہ کرتے ہیں لیکن سر ڈھانپنے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ٹھنڈ جو لگتی ہے وہ آج کی تحقیق میں اور پہلی میں بھی یہی ہے کہ تھرو لگ رہی ہوتی ہے, سب سے زیادہ سر کی وجہ سے جو ہے وہ سردی لگتی ہے, جس کی وجہ سے ایسا ہو جس طرح حکیم صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے 2-3 مہینے جو سردی والے شروع والے ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں, اس میں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں حکیم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بچہ چلے گرمیاں جا رہی ہے یا گرمیوں میں پیدا ہوا ہے نا تو پہلی سردی سے تو اس کو بچانا ہی بچانا ہے. بے شک وہ 3 مہینے کا ہو گیا یا 6 مہینے کا ہو گیا, لیکن پہلی سردی جو ہے نا وہ اس کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے. نہیں, پہلی سردی ہو دوسری سردی ہو, ہمارا دیکھیں گھر میں کوئی پودا بھی رکھے نا جی, میں یہ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, تو ہمیں اس کے بڑھنے والے جو پہلے دن ہوتے ہیں نا ہر روز اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پانی کتنا دینا ہے, اس کو دھوپ میں کتنا رکھنا ہے, اس کی کس طرح سے جو ہے وہ خوراک دینی. تو یہ تو گھر کا ہمارا پھول ہے جو ہمارے گھر کے لیے جو ہے وہ رونق بن کے آیا ہوا ہے. تو جتنی بھی 1 سال تک کا بچہ ہے اگر آپ اس کی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ماں کو صحت مند کر دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ آسان ترین اس کا ہے. والدہ کو صحت مند کر دیں, والدہ اپنی صحت کا خیال رکھے گی, بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو بچے مدر فیڈ پہ نہیں ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے ہمیں ان کے جو 3 ماہ سے لے کے 1.5 سال کے بچے کی عمر ہے اس میں ہم کرتے ہیں ایک مسئلہ, بار بار فیڈر والا دودھ دے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل بار بار, میں تھوڑا سا بچہ رویا اس کو فیڈر, تھوڑا سا بچہ رویا فیڈر. بہت زیادہ دودھ کی کثرت بھی بچے کا ہاضمہ خراب کرتی ہے. جب بچے کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو وہ بار بار یورین کرتا ہے, پیشاب کرتا ہے. جب بار بار یورین کرتا ہے تو پھر اس کے بستر کے گیلے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پیمپر کے ساتھ کنٹرول کر لیا ہوا ہے لیکن وہ کنٹرول نہیں ہے. وہ جیسی بھی نمی ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فضلہ بچے کے جسم پر جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ کسی نہ کسی نقصان کا باعث بن رہا ہوتا ہے. ہم پیمپر چینج کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں, جی ریش اس کی وجہ سے بن گئے ہیں. اصل ہے جسم کے فضلات کو ہم کتنی دیر تک صاف رکھتے ہیں. تو ہمیں خوراک کو مینیج کرنا ہے, سردی سے ہم خود ہی بچ جائیں گے. اچھا چلے پھر بچوں سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے جو 1 سال کے بچے ہیں یا 1 سال سے نیچے بھی ہیں اوپر بھی ہیں تو ان میں نزلہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے, چسٹ انفیکشن, یہ خشک سردی ویسے ہی ہم سب کے لیے بھی بڑی مضر صحت ہوئی ہوئی ہے. تو ان سے لے کر بڑوں کے لیے کیا نسخہ ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے نزلہ زکام کے لیے یا چسٹ انفیکشن کے لیے؟ ہمارے گھر میں جو آپ کچن میں جاتے ہی ہوں گے کبھی اتفاق ہوتا ہے, ایک نمک والا ڈبہ ہوتا ہے, ایک مرچ والا ڈبہ ہوتا ہے, ایک ہلدی والا ڈبہ ہوتا ہے, ایک ڈبہ اور ہوتا ہے. کون سا؟ اس کو گرم مسالہ کہتے ہیں. ہاں جی, گرم مسالہ والا. ہاں جی, وہ گرم مسالہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس میں سارے مسالے ہیں اس لیے شاید. وہ گرم مسالہ جات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو ان کے اندر حرارت ہے, یہ پرانا جو برِ صغیر پاک و ہند میں ان مسالہ جات کی جو کمبینیشن تھی نا وہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ یہ ہمارے سردی میں ہمارے معاون ثابت ہوں. ٹھیک ہے. مطلب آسان طریقے سے ہمارے گھر میں گرم مسالہ پڑا ہوا ہے ہمیں سردی سے بچانے کے لیے. صحیح ہے. اب ہم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف یہ 3 چیزیں ہیں گرم مسالہ جات میں سے. یہ ہے جلوتری, جاوتری بھی اس کو کہتے ہیں. جائفل جاوتری جی, جائفل اور چیز ہوتا ہے, وہ ایک گول قسم کا ہوتا ہے, مغز نکلتا ہے, یہ چھلکا ہوتا ہے. اچھا, یہ خالی جاوتری ہم نے لینی ہے. جی, یہ خالی جاوتری لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے لے لینی ہے 20 گرام لے لیں, ٹھیک ہے.
اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے دار چینی. یہ بھی آسانی سے ملنے والی چیز ہے, مشکل نہیں ہے, گھر میں پائی جاتی ہے. دار چینی لے لیں. اس کے ساتھ ہی مل جائے گا لونگ. یہ لونگ لے لیں آپ. یہ 20 گرام لونگ لے لیں, ٹھیک ہے, 20 گرام دار چینی لے لیں, اور 20 گرام ہی جلوتری لے لیں. صحیح ہے. ان کو باریک پیسیں, اتنا باریک پیسیں کہ یہ صفوف بالکل آٹے نما ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر تو بچے کی عمر 3 ماہ سے لے کے 1.5 سال تک ہے تو اس کی صرف ایک چٹکی اور تھوڑا سا شہد ٹھیک ہے, اس میں مکس کر کے ایک چٹکی اس کی زبان پر لگا دیں. صحیح ہے. اوپر سے نیم گرم دودھ اس کو استعمال کروا دیں. 1 سے 2 خوراک میں بچے کو سردی لگی ہوئی ہے تو علامات کیا ہوں گی, کیا کر رہا ہوگا, اس کو بخار آ رہا ہوگا. عمومی ہم غلطی کرتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہاضمے کا مسئلہ ہے تو اس کو بعد ہضمی کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں اس کو سردی لگ چکی ہوتی ہے, اس کے آنتوں میں اندر بخار ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہضم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے, خود بخود وہ کیا ختم ہو جائے ٹھیک ہے. گی. یہ جو چند چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ لونگ ہے, لونگ ہے, ساتھ اس کے دار چینی ہے اور جوتری ہے, اور یہ دار چینی ہے. ٹھیک ہے, یہ دار چینی لے لینی ہے. ساتھ ساتھ ایک کالر بھی ہے حکیم صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اور یہ جوتری تھی. سمرین ہے ناروال سے, انہوں نے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمرین کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ سمرین؟ جی شکر ہے اللہ کا. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے پوچھنا تھا کہ میں نا 3 دفعہ میں عمل ہوا ہے, ایک بار بیبی بھی ہوا ہے تو فوت ہو گیا. سارے کہہ رہے ہیں ہٹرا کا نقص ہے, تو کوئی اس کا حل ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. مرض اٹھرا جو ہوتا ہے نا, یہ مختلف نوعیات کا ہوتا ہے. مطلب جو مشہور ہے وہ کچھ اور چیز ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے مرد و خواتین دونوں کی رپورٹس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں. سپرم میں پرابلم ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے, ایگز پروڈکشن میں پرابلم ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. صرف ایک نسخہ جو ہے وہ اٹھرا کے لیے وہ ہوتا ہے, سرو ایک درخت ہوتا ہے, یہ میں اتفاق سے آیا ہوں تو میں بتا دوں. سرو جس کو کہتے ہیں نا, سرو کا جو بالکل لمبا کھڑا ہوتا ہے, سرو کا درخت. یہ سرو کا درخت کے بالکل نئے پتے جو نکلے ہیں, نئے نئے پتے, کرمبلیاں کہتے ہیں اس کو, وہ پتے لے لیں اور اس کے برابر وزن کالی مرچ لے لیں. ٹھیک ہے, سرو کے پتے اور کالی مرچ یہ لے کے نا اس کو پیسنا ہے, اور پیستے پیستے اس پر سورت مزمل پڑھتے رہنا ہے. یہ اٹھرا کا نہایت مجرب نسخہ ہے, نہایت مجرب نسخہ ہے. اس کو پڑھتے پڑھتے آپ نے اس طرح سے کھرل کرنا ہے کہ یہ گولی بننے کے برابر ہو جائے. صرف چنے کے برابر اس کی گولی بنا لیں, 1 گولی صبح اور 1 شام, نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں, اور اس دوائی کے دوران بھی سورت مزمل پڑھتے رہیں. بچے ہو کے فوت ہو جانا, صرف بیٹیاں ہو جانا, بچے کمزور ہو جانا, گروتھ لیس ہو جانا, میرے مالک نے کرم کیا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ٹرا کے لیے یہ ایک نسخہ ہے جو کہ حکیم صاحب نے بتایا, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی ہے. بڑوں نے اس کی کتنی ڈوز لینی ہے؟ بڑوں کے لیے ان کا ہوتا ہے 1/4 ٹی اسپون, چمچ کا چوتھا حصہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ 1 بار صبح اور 1 بار شام, کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد. ٹھیک ہے. وہ کس کے ساتھ لینا ہے؟ 1 کپ دودھ لینا ہے, اس میں 2 چٹکی ہلدی ڈالنی ہے, یہ ہلدی خالص ہلدی والی, 2 چٹکی ہلدی اس دودھ کے اندر ڈالنی ہے, اور 1 منقع ڈالنا ہے. اچھا, ہاں جی, ثابت ہی منقع ڈال دینا, ثابت منقع, اس میں بیج نکال دینا ہے, اچھا, اور 1 منقع ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ 3 کالی مرچ, 3 کالی مرچ, 1 منقع اور 2 چٹکی ہلدی. یہ دودھ کے اندر اتنا پکائیں کہ یہ دودھ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے اپنی حیثیت سے. اس کے ساتھ یہ والا نسخہ دے دیں. 2 خوراک اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کافی ہوتی ہیں. جو ٹھنڈ لگ جاتی ہے, چھاتی جکڑ جاتی ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے, بخار ہو رہا ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا پسینہ کھل کے آ جائے گا, طبیعت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے. اور یہ بچوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ آپ کس طرح ان کو دے سکتے ہیں, اور بڑے بزرگوں کے لیے بھی ہے کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور کس طرح اس کو کھایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا یہ جو بڑوں کو جب لگتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کھانسی بھی ہو رہی ہوتی ہے, پھر بلغم والی کھانسی بھی ہو رہی ہوتی ہے. اگر گلا خراب ہو گیا ہے اس موسم میں, بچوں کے لیے بھی بڑا یہ مائیں پریشان ہوتی ہے کہ بلغم والی کھانسی آ رہی ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو بچے 70 سال کے ہیں, بڑی معذرت سے یہ بزرگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں, کہ جو 70 سال کی عمر میں ہیں ہمارے بزرگ, اور ان کی 80 سال 70 سال
ابھی تو 30 سال کے بھی بزرگ ہو گئے ہیں نا جی, بچوں کا حالت وہ ہو گئی ہوئی ہے, لیکن یہ بزرگ کی کیفیت ہے. اگر ان کو بلغم آ رہی ہے, چھاتی جکڑی ہوئی ہے, بار بار سانس صحیح نہیں ہو رہا, 3 منقے صحیح ہے, بہت مجرب نسخہ ہے, 3 منقے, اس میں سے ان کے بیج نکال دینے ہیں, بیج نکال کے بیج والی جگہ پہ کالی مرچ رکھ دینی ہے. اچھا, یعنی منقے کے بیج کی جگہ پہ کالی مرچ رکھ دینی ہے, 3 کالی مرچ اور 3 منقے. دیسی گھی لینا ہے خالص, ٹھیک ہے, خالص دیسی گھی لے کے ان کو اس کے اندر پکانا ہے. یہ سرخ ہو جائیں گے, جب سرخ ہو جائیں تو یہ چبا کے کھا لیں. جو بزرگ, یہ نوجوانوں کے لیے بھی, بزرگوں کے لیے بھی, اور 9 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی بندہ یہ لے سکتا ہے. 9 سال سے کم ہو تو صرف 1 منقہ, لیکن اس کے بعد یہ لے لیں, چبا کے کھا لیں رات کو سوتے وقت, اور اوپر سے نیم گرم دودھ تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں, انشاءاللہ ٹھنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ٹھنڈ بھی ہو جائے, صحیح ہو جائے گی, اور جو وہ بلغم آپ کو بن رہی جی ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی. ایسے ہی حکیم مزمل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے اس کے اوپر بات. جناب, پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹس کی شرح دیگر ممالک کی نسبت کہیں زیادہ ہے, جہاں ایک اندازے کے مطابق ہر سال 25 سے 30 ہزار افراد ٹریفک حادثات میں اپنی جان کھو دیتے ہیں, اور ہزاروں افراد شدید زخمی ہوتے ہیں اور مستقل طور پر معذور ہو جاتے ہیں. روز بروز بڑھتی ٹریفک کے ساتھ ٹریفک حادثات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافے کے باعث ہمیں ٹریفک حادثات کی وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے, تاکہ جتنی بھی قیمتی جانیں ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ روڈ سیفٹی بہت زیادہ ضروری ہے. روڈ سیفٹی دنیا بھر میں ایک اہم مسئلہ بھی ہے, اور جس کا مقصد ہے سڑکوں پر سفر کو محفوظ بنانا اور حادثات کی شرح کو کم سے کم کرنا. اب اس مقصد کے لیے 3 ایز سسٹم انتہائی مؤثر سمجھا جاتا ہے. اب اس سسٹم کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں. ایک تو انجینئرنگ ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, انفورسمنٹ ہوتی ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ روڈ سیفٹی کے لیے جو 3 ایز سسٹم ہے اصل میں ہے کیا, اور یہ کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا میں اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو پاکستان میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور اگر نہیں ہو رہا تو کس طرح ہمیں کرنا چاہیے, سٹیپ کس طرح کے لینے چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے توقیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ روڈ سیفٹی ایکٹیوسٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. توقیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ, جی آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. توقیر صاحب, آج کل تو بہت زیادہ بحث بھی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی, نیوز میں بھی, ہر جگہ ہی, اور عدالتوں میں بھی یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے. روڈز کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ, یا ٹریفک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھا رہے ہوتے ہیں, پھر پالیسی بھی بن رہی ہوتی ہے, تو ہم روڈ سیفٹی میجرمنٹس کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس میں لیگ کرتے ہیں. تو یہ جو 3 ایز سسٹم ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے, یہ کیا ہے اور اس کا نفاذ کتنا ضروری ہو گیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں جی, 3 ایز کا آپ نے ذکر کیا, یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو دنیا بھر میں اس کو عملی طور پر لاگو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں سکسیس ریٹ جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ہے. اوکے. اب 3 ایز میں اگر ہم پہلا ای لیں تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں انجینئرنگ آف روڈس. ٹھیک ہے. سڑکیں کیسی ہونی چاہیے, ٹھیک, سڑک کس طرح کی بلڈ ہونی چاہیے, اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے, وہ تمام کا تمام ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے سڑک کو ہر روڈ یوزر کی پروویژن کے لیے بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سڑک بنتی ہے تو اس کے اوپر ہر طرح کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے, بائکر چل رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے سڑکیں نہیں بنائیں. 1-2 سڑکیں اگر موٹر ویز وغیرہ ہیں تو وہ شاید انٹرنیشنل روڈ سیفٹی کے پہلا ای کی جو ہے وہ شرائط پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں پہلا تو اس پہ کام کرنا چاہیے, یہ لیکن لانگ ٹرم پروسیس ہے. سڑکیں بنانا, اس کے اوپر ہیوی بجٹس اور یہ وہ چاہیے. اچھا, ہم نے اس پہ بھی نہیں کیا کام, بٹ بن تو رہی ہوتی ہے, بن رہی ہوتی ہے. ہر سال کوئی نہ کوئی نئی روڈ بنائی جا رہی ہوتی ہے, نئی سڑک بناتے ہیں. بنتی ہے. تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں بنتی, نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نہیں ہوتی. اوکے. اچھا, اس کے بعد ہے سیکنڈ ڈی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. اوکے. اچھا, ایجوکیشن میں دنیا بھر میں کیا ہے کہ کنڈر گارڈن کلاس سے وہ پڑھاتے نہیں ہیں, صرف وہ روڈ سیفٹی کو سلیبس میں, ٹریفک رولز کو سلیبس میں نہیں رکھتے, صرف وہ سیمولیشن بھی کراتے ہیں. ہر سکول میں بچے کلاس سے کچھ پڑھ کر روڈ کے حوالے سے, سڑک کراس کرنے کے حوالے سے, ٹریفک رولز کے حوالے سے, وہ جب ان کے لیے ایک ہر سکول میں ایک
मुख्तस किया हुआ था जगह, वहाँ पे वो पूरा एक सिस्टम ऑफ द सिटी वो सिमुलेशन बना देते हैं। सही है। फिर बच्चों को वो छोटी छोटी गाड़ियाँ दे देते हैं कि आपने इस सड़क पे चलना है, आपने कहाँ इशारे पे रुकना है, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग के लिए रुकना है, आपने पेडेस्टेरियन का राइट को सामने रखना है। जब आप इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकली, यानी तालीम और तरबियत साथ साथ, आप उस बच्चे को जिसकी एज अभी 5-6 साल है उसको आप दे देंगे, सिखा देंगे, तो वो बड़ा होकर किस तरह का सिटीज़न बनेगा। हमारे यहाँ इसका भी फुकदान है। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट है, मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी दुनिया भर में एक बुक लिखने के लिए। जी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे प्राइमरी क्लास के आप पहली क्लास से लेकर आप पीएचडी करने चली जाएं, किसी क्लास में रोड ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी कुछ भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरी बात हमारी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर सुन ले, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे। सिलेबस बनाने में 4-6 एजुकेशनिस्ट को बिठाएं, उनको कहें जी आप करिकुलम डिजाइन करें और कल से हम लागू कर देंगे, और उसके अंदर एक टॉपिक रख दें रोड सेफ्टी के वाले से। बिल्कुल। और हम अगले इस साल से नहीं, हम अगले दिन से हर क्लास में पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसका भी फुकदान है जी। सेकंड ई हो गया। अब थर्ड ई है इन्फोर्समेंट। अच्छा, ये सीक्वेंस में है, पहला ई इंजीनियरिंग, सेकंड ई एजुकेशन, थर्ड ई इन्फोर्समेंट। अब हमारा सीक्वेंस, दुनिया का सीक्वेंस यही है कि सड़कें बनाएं, एजुकेट करें, और फिर आपने इन्फोर्स करें। इन्फोर्स इतना इस लेवल पे करना है कि वो बच के ना जाए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 2 ईज मिसिंग है और अभी इन्फोर्समेंट का ख्वाब आ जाता है, फिर हम इन्फोर्समेंट के ऊपर पड़ जाते हैं। जैसे आजकल माहौल चला हुआ है कि जी बच्चे हैं उसको भी पर्चा दे दें, ये कर दें। सीएम ने अच्छा किया, नोटिस लिया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज ना करें तो उनको एटलीस्ट आप फाइन करें, वार्निंग दें, फर्स्ट वार्निंग दे दें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तीनों ईज जो है ना वो इंटैक्ट नहीं है। अच्छा, आपको लगता है तीनों ईज ही इंटैक्ट नहीं है? नहीं। ठीक है, तीनों ईज के ऊपर ही काम नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहला ई तो करते रहें, वो तो 8-10 सालों के मंसूबे होते हैं सड़कें। आप सेकंड ई एजुकेशन का आज से शुरू कर सकते हैं। अभी जैसा कि आजकल ये चल रहा है इन्फोर्समेंट का, आप हैवी कैंपेन करें, मीडिया को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, एजुकेशन के इदारों में जाके बच्चों को दें। हम जैसे लोगों को आप यूज़ करें, हम तो वॉलंटियर्स हैं, मिशन के तौर पर काम करते हैं। हम लोगों को सिखाएं कि रोड के ऊपर कैसे चलना है। तो ये काम तो बहुत ही मैस लेवल के ऊपर आज से शुरू कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, फिर जाके लोगों को पता चले, फिर लोगों में अवेयरनेस आएगी और फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या एक्सीडेंट जो रेट्स हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम पहली चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होते जहाँ पे लोगों को शऊर देना है, आगाही देनी है, कैंपेनिंग करनी है, बच्चों को ये चीज़ें बतानी है। हम आ जाते हैं डंडा पकड़ के हम कहते हैं डंडा पकड़ के आएंगे तो शायद लोग जो है ना सड़कों पर डिसिप्लिन हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जो 70 साल से बिगड़े हुए हैं वो एक दिन में सही नहीं हो सकते। थर्ड जनरेशन है पाकिस्तान बनने के बाद। देखिए ना, आप रोड पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हेलमेट को वो साथ में रख देते हैं। मैंने कई देखा बाजू में डाला होता है कि वो उसकी अफादियत नहीं समझते। या फिर अगर जो पीछे बैठा हुआ है उसको आपने हेलमेट पहनाया हुआ है, आपने पहना नहीं हुआ, उसने हाथ में पकड़ा हुआ, खातून पीछे बैठी हुई है तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी अफादियत का नहीं पता। वो चालान के डर से हेलमेट साथ रख लेते हैं, जब पुलिस को देखते हैं तो ऊपर पहन लेते हैं। तो हमें चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि हेलमेट आपकी लाइफ को, आपकी हेड इंजरी को बचाता है। अच्छा, फिर हेलमेट के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इन्वायरमेंट मौसम जो है ना वो काफ़ी वेदर कंडीशन गर्मियों में बहुत 50 डिग्री हो जाता है। हेलमेट का डिज़ाइन, आपने कानून में सिर्फ हेलमेट लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि हेलमेट होना कैसा चाहिए। ठीक है। अब हाफ फेस हेलमेट गर्मियों में लोग इजीली पहन लेते हैं। अब वो काम करें जो यूज़र फ्रेंडली हो। ठीक है। लोग उसको पहन के कंफर्ट फील करें, ना कि वो एक खोपड़ा सा पहन लें, ना उसको दाएं नज़र आए ना बाएं नज़र आए और वो चलान के डर से उसको पहने रखें। तो वो नहीं। जब आप कोई कानून लोगों की यूज़र फ्रेंडली कर देते हैं ना, लोग खुशी से उस पर अमल करते हैं। सही है। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अगर पहले ई पे आ जाते इंजीनियरिंग के ऊपर, जैसे आपने अभी किताब भी लिखी है बोलती सड़कें, उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी होगी, पाकिस्तान का मवाजना करना पड़ा होगा बाकी ममालिक के साथ कि वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, वो है कि नहीं है। अगर पहली ई पे बात की जाए तो सड़कों ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या खामियाँ नज़र आई हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट रेट्स ज़्यादा होते हैं?
دیکھیں یہ پہلا ای جو ہے وہ انجینئرنگ، روڈز کی انجینئرنگ ہے. ہمارے یہاں روڈز جو بنتی ہیں، آپ کچھ عرصے سے جو ہے وہ کچھ روڈز جیسے یہ رنگ روڈز ٹائپ کی سڑکیں ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی ٹریفک کا جانا منع ہے ایک اسپیسیفک گاڑیوں کے لیے. تو یہی دنیا کا سٹینڈرڈ ہے کہ دنیا بھر میں روڈ یوزر کی پروویژن ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک ہی روڈ بنانی ہے، اس میں لینز آپ نے ڈیفائن کر دینی ہے کہ یہ لین جو ہے بائکرز کے لیے، یہ لین ہیوی ٹریفک کے لیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، انہوں نے بائکرز کی لین بنائی اور وہ ادھر بائکس چل ہی نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بائکرز کی لین بنائی فیروز پور روڈ کی، اگر آپ بات کر رہی ہیں فیروز پور روڈ پہ انہوں نے اسی سڑک کو کاٹ کے ایک لین بنا دی. تو وہ جو آلریڈی نیرو روڈز ہیں، سڑک اتنی کھلی نہیں ہے کہ وہاں ٹریفک روانی سے چل سکے، اس کا آدھا حصہ کاٹ کے آپ نے وہ بنا دیا. آپ سڑک کو ایکسٹینڈ کریں، اس کے لیے الگ لین بنائیں، بلڈ کریں، پھر وہاں پہ بیریئرز ایسے ہوں کہ بائک والا ادھر جا ہی نہ سکے. انفورسمنٹ تب کریں، وہاں کیمرے لگے ہوں، جو ادھر جائے گا تو اس کو فائن ہو جائے گا. تو روڈ سیفٹی کے والے سے ہم بات کر رہے تھے. روڈ سیفٹی ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ توقیر احمد صاحب موجود ہیں. توقیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے، اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کچھ فیوچر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مستقبل کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ماہرین کے مطابق 2025 سے 2030 تک 70% ملازمتوں کے لیے ڈیجیٹل مہارتوں کا ہونا بہت لازمی ہے. عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق کمپیوٹر لٹریسی، ڈیٹا مینجمنٹ، سافٹ ویئر ٹولز کا استعمال کرنا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا، بنیادی پروسیسنگ جیسی جو صلاحیتیں ہیں وہ مستقبل کے پیشہ ورانہ سفر کا بنیادی حصہ بن چکی ہے. اب ان مہارتوں کی بدولت نوجوان نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس تبدیلی کے لیے کیا ہمارے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے زیادہ تر اداروں میں نصاب جو ہے وہ ابھی بھی وہی پرانا روایتی چل رہا ہوتا ہے اور جو جدید ڈیجیٹل سکلز ہیں ان کو محدود حد تک شامل کیا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ان میں ٹیکنالوجی پر مبنی تربیت دی جائے، پریکٹیکل چیزیں سکھائی جائیں اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو فروغ دیا جائے تاکہ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے وہ بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کر سکے. تو آج اب ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ 2030 تک آج سے اگلے 5 سال تک کون سی ایسی سکلز ہیں جو کہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے نوجوانوں کو سیکھنی چاہیے جو کہ ان کو مستقبل میں بہت زیادہ کام آئیں گی. صرف پاکستان میں نہیں، اگر وہ باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوں گی. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کاشف افتخار صاحب موجود ہیں جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کاشف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. کاشف صاحب، جس طرح میں بات کری تھی کہ 2025 سے 2030 تک یعنی کہ 5 سال، اگلے 5 سال تک کہا یہ جا رہا ہے کہ 70% جتنی بھی آپ کی جاب اپرچونٹیز ہیں یا ملازمتیں ہیں ان میں آپ کا سکلڈ ہونا، خاص طور پر ڈیجیٹل سکلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی تو یہ ڈیجیٹل سکلز کیا کیا ہیں اور کس طرح ان کو سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب جو ہمارا ایرا ہے نا اس وقت جو سٹارٹ ہوا ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے آٹومیشن کی. ٹھیک ہے. تو آٹومیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ بزنسز کو لوگ چاہ رہے ہیں کہ آٹومیشن پہ لے کے آئیں، اور آٹومیشن پہ آپ کی ڈیجیٹل سکلز جو ہے نا وہ انوالو ہوتی ہیں. فیوچر جو ہے اب مارکیٹنگ کا بھی چینج ہو گیا ہے. اگر ہم بزنس پڑھتے ہیں تو بزنس کے ساتھ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، جس میں ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ بلیو می، اس کے بغیر آپ کا بزنس نہیں چل سکتا. آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سمجھنا ہے. اچھا، اب وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آٹومیشن پہ لے کے آنا ہے. صحیح ہے. اب آ گیا ہے چیٹ باٹس کا وقت. اب ہمارا ای آئی کا ٹائم آ گیا ہے. اب باسز اگر آپ کی سلیکشنز کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے، اور اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ اے آئی میں کیا آتا ہے. آپ آٹومیشن جانتے ہیں؟ تو جس کو اے آئی اور آٹومیشن نہیں آئے گی
وہ 30 تک تو کیا وہ شاید اس سال کو بھی گزار نہیں سکے گا, 2026 کو بھی. تو ڈیجیٹل آٹومیشن از ویری امپورٹنٹ ہے, پہلے اس کو سمجھنا ہے, پھر آپ نے آنا ہے اسکلز کی طرف. اب اگلا دور جو ہے ہمارا وہ دیکھیں سائبر سیکورٹی کا ہے, ناؤ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے, ای کامرس. یہ اتنی پروموٹ ہو رہی ہے کہ 2030 تک آپ کا 70% سے زیادہ بزنسز جو ہیں وہ آپ کے ای کامرس میں شفٹ ہو جائیں گے. تو بچوں کو اس میں شاپیفائی اس طرح کی چیزیں, ای کامرس کو پراپر انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر انہوں نے اپنا بزنس کرنا ہے. لیکن اگر ایک کوئی سیٹ اپ بناتا ہے, آج شو روم بناتا ہے, کوئی آؤٹ لیٹ بناتا ہے, اس کو آپ کا سٹاف چاہیے, اس کو رینٹ چاہیے, ایڈوانس اس کو پے کرنا ہے, کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, اس کو سٹاک چاہیے. لیکن ای کامرس آپ کو چیزوں سے نکال دیتی ہے. اوکے. اور وہ کہتی ہے کہ آپ کی آپ کو ویب سائٹ چاہیے. سو ویب سائٹ کا مطلب میں آپ کو اسکل بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ویب ڈیولپمنٹ پوری آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں. مثال کے طور پہ آپ شاپیفائی لے لیں, شاپیفائی پہ آپ نے اسٹور بنایا, اس کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا. اب اسٹاک کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی الحال ٹھیک ہے. آپ بغیر اسٹاک کے بھی کام کر سکتے ہیں. مطلب آپ کوئی بھی نیش سلیکٹ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے ایک گھڑیوں کی نیش سلیکٹ کی. اب آپ کی ویب سائٹ پہ واچز لگی ہوئی ہیں. اب آپ ان واچز کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کو آرڈر آتا ہے, جہاں جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہ آپ نے صرف سرچ کرنی ہے, اس کو وہاں سے لے کے آپ نے اس کو آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دینا, اور لاجسٹکس کو آپ نے انوالو کر لینا ہے. یہ میں ای کامرس کی بات کر رہا ہوں. سو اگلا فیوچر آپ کا ٹوٹلی ای کامرس ہے. آپ کی برانڈنگ جتنی ہونی ہے ای کامرس پہ ہونی ہے. آپ کے کپڑے بکتے ہیں, آپ کی یہ اب آپ نے صرف سلیکٹ کیا کرنا ہے, نیش. اور میں عموماً آج کل اپنے بچوں کو جو پروموٹ کرتا ہوں, پاکستان کے بچوں کو پروموٹ کر رہا ہوں, ان کو سمجھا رہا ہوں کہ نیش سلیکٹ کریں, مائکرو نیش کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. مائکرو نیش ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت اچھی انکم جنریٹ کر کے دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ ایک نیش سلیکٹ کرتے ہیں کہ وائی ناٹ گارمنٹس. سو گارمنٹس میں مائکرو نیش میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ ہے آپ کے ٹریک سوٹس. کون سے؟ بائکرس کے. اب آپ سوچیں کہ یار بائکرس کے ٹریک سوٹ, تو بائکرس کے جو سوٹس ہیں وہ تو اتنے نہیں پاکستان میں سیل آؤٹ ہوتے, بٹ اس کی ٹوٹل مارکیٹ یو کے بیسڈ. آپ کی یو کے ہے, باہر ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, جہاں پر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. سو ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے. اب میں آپ کو جوڑ رہا ہوں سب چیزوں کو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو آتی ہے. آپ اپنی آڈینس کو سلیکٹ کرتے ہو, ان تک پہنچتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ میں بیچ رہا ہوں, اور ادھر سے آپ آرڈر بک کراتے ہو, ادھر سے ہول سیل میں آپ بنا کر ان کو آپ سیل آؤٹ کرتے ہو. تو مائکرو نیش آپ کو زیادہ انکم جنریٹ کر کے دیتی ہے. پھر آپ جب آٹومیشن سیکھ جاتے ہو, چاہے آپ یوٹیوب آٹومیشن بھی سیکھو, تو وہ پیسو انکم کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. تو اس وقت لوگ پیسو انکم کو بہت زیادہ سوچ رہے ہیں. پاکستان تیسرے نمبر پہ آئی ٹی میں, یہ سمجھ لیں. 3rd نمبر پہ ہے ہمارا ٹیلنٹ. کہ اتنا زیادہ ہمارے پاس ٹیلنٹ. یہ 3 چیزیں سمجھنی ہیں. انکوبیشن سسٹم پہ آئیں, انڈسٹریل کولابریشن اور پریکٹیکل بیسڈ پروجیکٹ ٹریننگ. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کا اسٹوڈنٹ ناکامی ناممکن. ان تینوں میں سے کون سی نہیں ہے, یا تینوں ہی نہیں ہے؟ تینوں ہی کم ہے. ٹھیک ہے, تینوں ہی کم ہے. تینوں ہی کم ہے. اوکے. موسٹلی میں جو دیکھتا ہوں نا, تینوں میں کمی. اصل میں ہو کیا رہا ہے, ہمارے کلچر ہے, وہ چاہے اسکول کا ہو, چاہے یونیورسٹی کا ہو, چاہے وہ اسکل کالجز کا ہو یہ رہا ہے کہ عموماً لوگ یہ کر رہے ہیں کہ صرف پڑھا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ آیا, اس نے پڑھا, پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے, کرنا کیا ہے اس نے, وہ نہیں ہے. وہ تب ہوگا جب ہم ان کو لائیو پروجیکٹس پہ کام کرائیں گے. بالکل. پھر وہ پروجیکٹ بیس بنے گا. ہینڈ ٹو ہینڈ جب وہ کریں گے, کام کریں گے, تبھی انہیں پتہ چلے گا نا. تھیوریٹیکل پڑھ کے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے اداروں کو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا کہ انڈسٹری کو کیا ڈیمانڈ ہے. جو اس کو ڈیمانڈ ہے اس کے تحت آپ جو ہے وہ بچہ پروڈیوس کریں, اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ آپ کا ناکام نہیں ہوگا, چاہے وہ ملک کے باہر جائے, چاہے وہ ملک کے اندر. بالکل. اور پھر بہت سارے جیسے لوگ کہتے ہیں یا بچے کہتے ہیں ہم نے ڈگری لے لی ہے لیکن ہمیں جابز نہیں مل رہی ہیں, جابز اپرچونیٹی نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹریل گیپ جو ہے نا وہ نہیں پتہ ہوتا کہ انڈسٹری کو کتنے بچوں کی اور کون سے سیکٹر میں کتنے لوگوں کی کتنی جابز کی اپرچونیٹی ہے, اور اسی کے تھرو ہم اتنے ہی بچے یا اتنی ہی ڈگری ہولڈرز کو جو ہے نا ہم گریجویٹ کروائیں, اتنے ہی بچے ہم پروڈیوس کریں. بچے ہمارے ڈگریوں پہ ڈگریاں لے جاتے ہیں اور ان کے لیے جاب اپرچونیٹی نہیں ہوتی. اچھا ایک اور بتاؤں, جب تک وہ ڈگری لیتے ہیں نا
ये भी पॉइंट है। जी, जी। उस वक्त तक वो सिलेबस ही पुराना हो वो चुका सिलेबस होता पुराना हो है, जाता इसलिए है। स्किल्स ज़्यादा जल्दी चलती है क्योंकि वो टू दी पॉइंट होती वो to the हैं और वो point 4-6 होती है, माह में ऐसे ही। लग के वो काम कर लेते बिल्कुल हैं। ऐसे ही हम लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर नहीं सोच रहे होते हैं। अच्छा काशिफ, जिस तरह आपने बात की कि अगर शॉपिफाई पे हम एक स्टोर बना रहे होते हैं, अगर हम माइक्रो नीश की ही बात कर ले, लेकिन एक आदमी जिसका ऑलरेडी शॉपिफाई पे स्टोर है, वो एक चीज़ बेच रहा है और उसी की चीज़ को एक ओरिजिनल चीज़ बेच रहा है और दूसरा अपना स्टोर बना के उसी की चीज़ को बेचना शुरू कर देता है अपनी वेबसाइट से या अपने स्टोर से। जी, तो प्राइवेट लेबल कहते हैं ना। अच्छा। वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है। ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ओके। आप देखिए ना, आप दो चीज़ें हैं, सर्चिंग हाँ एंड लिस्टिंग। ठीक है। सर्च मीन्स कि आप जाते हैं अलीबाबा पे, मिसाल दे रहा हूँ, इट्से पे जाते हैं या इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वहाँ सेल्स भी लगती हैं। मैं एक ऐसा बच्चा जानता हूँ जो हमारे स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि इट्से से सेल जब लगी $1 की प्रोडक्ट उठाई, उसको लिस्ट कर दिया अपने स्टोर पे। अच्छा उसने लिस्ट किया $39 का, $38 का प्रॉफिट था। लेकिन जिसका ऑलरेडी ओरिजिनल जिसका प्रोडक्ट है उसको क्या फायदा होगा? उसको फायदा है कि आप उससे परचेज कर रहे हो और आगे दे रहे हो, आप ऐसे ड्रॉप शिप कर रहे हो, समझ लें कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो आगे जाके मज़ीद आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो अब आपने उनको सीखना है, कहाँ से सीखना है, हर चीज़ मौजूद है। आपने सिर्फ फोकस के साथ जो है ना इसको लेकर चलना है। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ मियाँ बीवी के मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। और कहा जाता है कि शक एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खा जाता है, बल्कि तबाह कर देता है। और इसी तरह अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में शक आ जाए, बिल्कुल छोटा सा शक भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपका रिश्ता जो है वो मफलूज करना शुरू कर देता है, उसको कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आपका रिश्ता जो है, इतना खूबसूरत जो रिश्ता हम बना रहे होते हैं, तो ये शक पैदा कैसे होता है? कौन सी ऐसे आदात हैं, वो हस्बैंड या वाइफ दोनों की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ होती हैं जिसकी वजह से शक पैदा होना शुरू हो जाता है? इतना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ ये रिश्ता चल रहा होता है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा आता है, गलती ऐसी होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नबीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। थैंक यू। और हमारी तरफ से हम सब दुआ है आपके लिए कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो इसी तरह सलामत रहे और आप लोग भी अपने इस नए रिश्ते को जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे लेकर चले। मियाँ बीवी, शौहर और बीवी के दरमियान शक पैदा होने की क्या सबसे बड़ी वजूहात होती हैं? देखिए, मैं हमेशा से, आपको पता है कि जब रिलेशनशिप हम डील करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं, या मैं अगर साइकोलॉजी के हवाले से बता दूं कि साइकोलॉजिकल इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो तवज्जो का ना मिलना है। ठीक है। जब आपको तवज्जो नहीं मिल रही होती या आपको वो वक्त नहीं मिल रहा होता जिसके आप जो तलाश में होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अगर आप एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे, आप एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपनी परेशानी में और अपनी मोहब्बत में शामिल नहीं करेंगे, तो वहाँ शक का एलिमेंट लाजमी आ जाएगा। कोई ना कोई एक पार्टनर जो है वो शक के ज़ुमरे में आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि दूसरे पार्टनर को अगर तवज्जो चाहिए और आपकी तवज्जो नहीं आप दे पा रहे, बेशक आप अपने काम में बिजी हैं, बेशक आप किसी भी चीज़ में बिजी हैं, लेकिन आप इतना स्पेस ज़रूर रखें अपने पार्टनर में कि अब वो जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें अपने काम की बेस पे या और रिश्तों की बेस पर जो है वो निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वहाँ पे शक पैदा हो जाता है। शक ऑटोमेटिकली पैदा होता है। देखें, ये अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो बीमारी है और वहम भी बीमारी है। अक्सर औकात हम गलत फहमी में जो मिलने वाले जो सवाल हमारे जहन में उठते हैं उसके जवाब भी हम खुद ही बना लेते हैं। और जब वो जवाब खुद बनते हैं तो शक डेवलप हो जाता है, और वो शक जो है वो फिर दो लोगों में जो है वो एक तजाद पैदा कर देता है। एतमाद का और एतबार का जो है फिर वहाँ पर कोई काम नहीं है, फिर एतमाद भी नहीं रहता। मामूली सी गलत फहमी होती है वो कब खतरनाक शक में तब्दील हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें वो बहुत अब हद तक आगे चली गई हैं? देखिए, गलत फहमी में खुद से सवाल के जवाब बनाना और ख़ुद साख्ता जो है वो उस पर बिल्कुल फोकस कर लेना कि यही बात होगी, हाँ ऐसा ही हो सकता है,
یہ آپ کا وہم بھی ہے، یہ آپ کے تہمات ہیں، یہ آپ کے شک ہے. آپ کسی پر بھی اس وقت تک شک بالکل نہ کریں جب تک آپ کے پاس اس کے خلاف ثبوت نہ ہو. دیکھیں شک بہت آسان کام ہے کہ آپ کسی پہ شک کریں، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف جو ہے وہ فون کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ذہن میں جو ہے وہ چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید یہ کسی اور کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. اکثر اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیزیں اسکرول کرنا اور وہ ٹائم اپنا جو ہے وہ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا، وہ گزار رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کا ایک نارمل جو روٹین ہوتا ہے. لیکن جو پارٹنر ہوتا ہے اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ شک کرنا شروع کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے. اکثر اوقات خواتین زیادہ شک کرتی ہیں. خواتین میں یہ زیادہ ٹریٹ پائی جاتی ہے کہ ان میں شک جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. اصل میں خواتین گھر میں رہتی ہیں اور موبائل فون کا استعمال بہت کم کرتی ہیں. اس طرح سے موبائل فون کا ان کا استعمال نہیں ہے جس طرح سے مرد حضرات کا ہے. تو مرد حضرات اپنے موبائل فون کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ جب وہ گھر آئیں تو اپنے فون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. دیکھیں گھر کے کام الگ ہوتے ہیں اور باہر کے کام الگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بزنس چل رہا ہے یا کوئی بھی کام چل رہا ہے تو لوگ گھر میں بھی جو ہے وہ فون پر بیزی ہیں. اب آپ کی جو بیوی ہے ظاہر ہے کہ اسے ٹائم چاہیے، اسے آپ کی توجہ چاہیے، اس نے آپ سے بات بھی شیئر کرنی ہے، اس نے بچوں کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور اس نے گھر کے اور معاملات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے تو آف کورس شک پیدا ہوگا. تو یہ شک ہم خود ہی پیدا کرواتے ہیں بیسیکلی. بیویوں کے دل میں شک ڈالنے میں جو ہے وہ مرد حضرات کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. مردوں کا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. اچھا لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ کو شک آ جاتا ہے نا تو بیویاں بھی یہ کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کپلز کے اندر کہ کیا واقعی یہ جو ہر بار موبائل چھپانا، مطلب اگر کسی کو شک ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم مجھے موبائل چیک کراؤ، دوسرا وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے موبائل کے اندر، کچھ بھی نہیں، وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو کیا واقعی یہ جو موبائل ہر بار چھپایا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا پھر وہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بار بار چیکنگ کرنی چاہیے ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے، میرا ذاتی مطلب میں خود بھی ایسی بندی ہوں اور دوسرے اگر میں ایز اے ماہر نفسیات یہ بات کروں تو ایک دوسرے کے موبائل فون میں نہیں گھسنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو پرائیویسی اتنی تو رکھنی چاہیے. لیکن جو لوگ کلیئر ہوتے ہیں نا ان کے موبائل فون کے پاسورڈ ان کے پارٹنرز کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ان کے فون کو چیک کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا پارٹنر کسی لڑکی سے بات نہ کرے یا کسی لڑکے سے بات نہ کرے، اگر وہ سوشل ہے، اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے یا وہ ایک بزنس مین ہے یا کوئی بھی اپنا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے لڑکیوں کی کال نہ آئے یا لڑکوں کی کال جو ہے وہ بیوی کے فون پر نہ آئے اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی کہ ہر بندے کے ساتھ غلط ریلیشن شپ نہیں ہوتا. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کس لیول پر ہے. اگر وہ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اس کا کیا وہاں پہ اپروچ ہے، کیا وہ باس ہے یا وہ جو ہے وہ کوئی مینیجر ہے، وٹ ایور وہ کسی بھی پوسٹ پہ ہے، لیکن اسے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے اس کا انٹریکشن ہوگا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، آپ کی بیوی ہے یا شوہر ہے. تو یہ دونوں کو سمجھ کے چلنا ہوگا. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، تمہیں اب کس کی کال آ رہی ہے، اب یہ کس کا میسج آیا، اب یہ کس نے یہ کیا کیا، یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ یقین کریں 2 دن 3 دن بھی جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کا موبائل سائٹ پہ پڑا رہنا تو میں نہیں چیک کرتی، فون بجتا رہتا ہے لیکن میں نے کبھی نہیں چیک کیا کہ کس کا فون آ رہا ہے، کیونکہ ہم دونوں میڈیا سے ہیں اور ہم دونوں کو ہی کالز آتی رہتی ہیں. میں تو خیر اپنا فون اٹھاتی ہی نہیں نا، میرا تو ویسے ہی بجتا رہتا ہے، میں جواب ہی نہیں دیتی. تو لیکن وہ کیونکہ فون اٹھا کے جواب لازمی دیتے ہیں، تو اگر ان کی کبھی طبیعت خراب ہے یا ویسے ہے تو میں نے ان کے فون کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ ہی فون اٹینڈ کر کے یہ کہنا ہے کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ پھر کال کر لیجئے گا. میں کسی کے فون میں گھسنے کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک کرائم ہے. نہیں کرنا چاہیے، بیویوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیویاں برداشت نہیں کر سکتی. اب اکثر اوقات جو ہے وہ میڈیا کی جو ہماری خواتین ہیں وہ کالز کر رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ مجھے بھی کالز کر سکتی ہیں لیکن وہ میرے ہسبینڈ کو کال کرتی ہیں. اب اس بات پہ میں اس چیز کا جو ہے وہ مما نہیں بنا سکتی نا کہ وہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. مرد حضرات مجھے کالز کر رہے ہوں گے اور میرے ہسبینڈ، بھائی آپ میرے ہسبینڈ کو بھی کال کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کام ہے، خواتین ہیں تو وہ مجھے بھی کال کر سکتی ہیں، بٹ انہیں پتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے تو جواب دینا نہیں ہے. اور یہ سچی بات ہے. میں بہت کم فون اٹینڈ کرتی ہوں، میرے پاس جو نمبر سیف ہیں صرف انہی کو جواب ملتے ہیں، ادروائز کوئی بھی کال کرتا رہے میں فون نہیں اٹینڈ کرتی. تو یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ دیکھیں ہر کسی کو آپ جواب نہیں دے سکتے.
انسان نے اگر غلط کرنا ہے تو وہ 7 پردوں میں بھی کر لے گا, اور اگر اس نے غلط نہیں کرنا تو آپ اسے جتنا مرضی آزاد چھوڑ دیں وہ کہیں نہیں جائے گا. تو شک کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, شک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ضرورت سے زیادہ جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی ہے, کہاں پر ہو تم, دوستوں کے ساتھ ہو یا کہاں پر ہو, یہ جو ضرورت سے زیادہ جانچ پڑتال ہوتی ہے یہ ایک تو اس پورے ریلیشن شپ کو کس طرح خراب کر رہی ہوتی ہے, دوسرا یہ ذہنی طور پر کتنا کہہ لیں کہ ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہے دونوں کو, ضرورت سے زیادہ جانچ پڑتال. اچھا دیکھیں, جو اوور پوزیسو لوگ ہوتے ہیں, خواتین زیادہ اوور پوزیسو ہوتی ہیں, اور وہ اپنے شوہروں کا دھیان رکھنا کہ وہ کہاں ہیں, کہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ تک گھر سے باہر رہیں گے تو بیویاں تو پوچھیں گی نا کہ کہاں ہو, اور اگر آپ کسی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گیٹ ٹوگیدر میں یا جہاں بھی ہیں تو آپ کو انہیں بتانا بھی پڑے گا کہ آپ کہاں پر ہیں, اور اگر آپ نہیں بتاتے تو آپ کی بیوی کی ذہنی صحت جو ہے وہ خراب ہوگی, اس کو جو وہ مینٹلی ٹارچر ہوگی, اور مینٹل ٹارچر جو ہے نا وہ فزیکل ٹارچر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ انسان جب مینٹل ٹارچر میں آ جاتا ہے نا تو وہ اپنی پوری ذات کو جو ہے نفی کر دیتا ہے. اس وقت اسے صرف وہی یاد رہتا ہے جس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ میرا شوہر کہاں ہے, یا شوہر کو یہ یاد رہتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزاد چھوڑ دیں ایک دوسرے کو, شک کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کے شک کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, اور پھر وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اعتبار اور اعتماد کے ٹوٹنے تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے, اور میاں بیوی میں ایک گیپ آ جاتا ہے. اگر آپ اپنا رشتہ نبھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 3 چیزیں آپ جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں. ایک تو بیجا آپ نے جو ہے پوچھ گچھ نہیں کرنی, انویسٹیگیٹو جو ہے نہ بنے, جرنلسٹ بھی نہ بنے اور کوئی آفیسر بھی نہ بنے. ہاں مطلب آپ ایک بیوی ہیں اور آپ ایک شوہر ہیں, اپنے رشتے کو جو ہے وہ پیار محبت سے لے کے چلیں, یہاں انویسٹیگیشن نہ کریں. ہاں میں یہ نہیں کہتی کہ بیویاں بالکل ہی شوہروں کو آزاد چھوڑ دیں یا شوہر بالکل ہی بیویوں کو آزاد چھوڑ دیں, آپ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اور اس طرح نہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ باتوں سے, میں نے دیکھ لیا ہے, تم نے ابھی کسی کو میسج کیا ہے, میں نے دیکھا تمہیں اس کی کال آئی تھی, تم نے اس سے کیا کہا, یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. یہ سب فضولیات ہیں. وہ آپ کا شوہر ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ اس کی بیوی ہیں, آپ اس کے ساتھ ہیں. آپ زیادہ معنی رکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک چھت کے نیچے. جو باہر کسی کے ساتھ ان کی بات چیت ہے یا معاملات ہیں وہ ایک الگ پوزیشن ہے. لیکن اگر کوئی عورت, میں یہ سمجھتی ہوں ایک عورت جو ہے نا وہ حیا کا پیکر ہے. اگر ایک عورت بے وفائی کرتی ہے نا تو پوری نسل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کی بے وفائی جو ہے نا وہ بچوں پہ اثر ڈالتی ہے. مرد کی بے وفائی سے جو ہے وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں, پوری آپ کی نسل برباد نہیں ہوگی لیکن آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا. کرتی کیوں ہے, کس وجہ سے کرتی ہے؟ دیکھیں عورت ہمیشہ بے وفائی تب کرتی ہے جب اسے مرد کی توجہ اس طرح نہیں مل رہی ہوتی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو اسے چاہیے ہوتی ہے, تب وہ جا کر جو ہے بے وفائی کی طرف بڑھتی ہے. ورنہ عورت آخری دم تک نبھانے پہ آتی ہے. اسے اپنا شوہر ہی چاہیے ہوتا ہے, اسے وہ پارٹنر ہی چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا اس نے آغاز کیا ہے. لیکن اگر اس کا پارٹنر کسی بھی وجوہات کی بنا پر اس کے ساتھ جو ہے وہ چیٹ کر رہا ہے, اب دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ کر رہا ہے, اب جو ورکنگ لیڈیز ہیں اس کے بعد آپ کا شوہر گھر پر ہے یا باہر ہے اور وہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ یہ چیٹنگ پکڑی جاتی ہے, ہاں یہ آپ کو بتا دوں, لیکن پکڑی جاتی ہے. کوئی بھی کر رہا ہے, بیوی ہے یا شوہر ہے, جو بھی چیٹر ہوگا شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کریں گے. کہتے ہیں کہ جو زیادہ لائل ہوتا ہے, جو زیادہ وفادار ہوتا ہے, اس کی مدد اللہ کر دیتا ہے اور اس کو دکھا دیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو شک نہ کریں, آپ ثبوت اکٹھے کریں اگر آپ کو زیادہ شک ہے. یہ جو بیجا ہم شک کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنے کی کوشش کریں. ہلکا پھلکا شک تو ہر کپل میں ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے اور وہ نارمل بھی ہے. لیکن یہ جو بار بار کالز کرنا, ایک دوسرے کی زندگی اجیرن کر دینا شک کر کر کے, وہ ایک سائیکوٹک چیز ہو جاتی ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر نبیہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی اور اس کے اوپر بات کی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.